آقا نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت والے ہیں، دوسرے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت والے ہیں، تیسرے جو 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو رحمت والا عشرہ رواں دواں ہے۔ آج میرے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم مدعی رسول بلبل مستان رسالت جناب محمد منشا نقشبندی کمال آبادی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ان کی نعت شریف سے کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید باتیں بھی کریں گے۔ جناب محمد منشا نقشبندی صاحب نعت شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سراپا خطا نگاہ کرم ہو، سراپا خطا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا اور مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا اور کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، آقا جی میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا بڑا خوبصورت حضور آپ سے آپ کو مانگتا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں،
फकीर आपका हूँ। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना मुख्तसर हो रही है मेरी दास्तां, मुख्तसर हो रही है। मैं बुझता दिया हूँ निगाहे करम हो, मैं बुझता दिया हूँ निगाहे करम हो, मैं बुझता दिया हूँ निगाहे करम हो। मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो, सरापा खता हूँ निगाहे करम हो, सरापा खता। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं। बहुत खूब। ये थे जनाब मोहम्मद मंशा नक्शबंदी साहब, बहुत ही प्यारे अंदाज में आका करीम की बारगाह के अंदर अकीदतों के फूल निशावर फरमा रहे थे। रमजान मुबारक इतना बबरकत और मुकद्दस महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। माशाअल्लाह हमारे दूसरे मेहमान मजहबी और समाजी अजीम हस्ती जनाबे राना मुबशर साहब तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से आस्ताना आलिया वैसिया नक्शबंदिया मरकज़ मोड़ा शरीफ की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि रमज़ान मुबारक इतना बबरकत और मुकद्दस महीना है, इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है और शयातीन को पाबंदे सलासल फरमा देता है। इंसान 11 महीने अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन रमजान मुबारक इतना बबरकत और मुकद्दस महीना है जो अपने दामन में रहमतें लेके हर एक बंदे के घर आता है। इंसान हज करने के लिए जाए, यहाँ से पैसा खर्च करेगा, उम्रा शरीफ के लिए जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी रिफत वाला है। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस घर की अजमत कुरान में बयान फरमाई। वहाँ बंदा जाएगा हज या उम्रा शरीफ की सआदत हासिल करने के बाद जब वापस आता है दुनिया उसे हाजी कहती है, लेकिन रहमतें समेटने के लिए वहाँ आपको जाना पड़ेगा। रमजान इतनी अजमत और बरकत वाला है, ये रहमतें बांटने के लिए आपके घर तशरीफ लाता है, आपके घर आता है। इस बबरकत और मुकद्दस महीने का एहतराम करें, रियाकारी झूठ से अपने आप को बचाएं। ये पहला अशरा रहमत वाला है। आज पूरी दुनिया, पूरी आलमीन जिस मूजी मर्ज में मुब्तला है, कोरोना वायरस में पूरी आलमीन परेशान और खौफ व हरास की जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, आज वक्त है कि अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करने का, आज वक्त है कि अल्लाह के हुजूर सलात व तौबा अदा करने का। रब इतना मेहरबान है, इतना करीम है कि माँ बेटे के साथ कितनी मोहब्बत फरमाती है, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने बंदे के साथ उसकी 70 माँ गुना से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। 70 माहों जितना प्यार करने वाला रब अपनी मखलूक से बड़ा प्यार करता है। तो ये दुआ भी करें इस अशरा में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम आलमीन को इस मूजी मर्ज से महफूज फरमाए। दूसरी बात, आज के इस चैनल के हवाले से मैं आप हज़रात के गोश गुजार करना चाहता हूँ
کہ رمضان المبارک کا ببرکت اور مقدس مہینہ، اس میں آپ نے غربا، مساکین، اخیش و اقارب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج دنیا میں انسان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو قبلہ رانا صاحب وہ تصویریں بنواتا ہے، پکچر بنواتا ہے سوشل میڈیا کے لیے، پرنٹ میڈیا کے لیے، الیکٹرونک میڈیا کے لیے۔ تو میں ناظرین کی بارگاہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کوئی ایسا کام بھی کیجیے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے والا نہ ہو، نہ دنیا کو دکھائیں، ایسا کام بھی کریں۔ ایسے سفید پوش لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو کسی قطار میں لگ کے راشن تو نہیں لیتے، نہ ان کے گھر راشن ہے، نہ وہ مانگنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسی لیے اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بڑی تنبیہ فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اخیش و اقارب کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اللہ کا قرآن بار بار اس بات کی تنبیہ فرما رہا ہے۔ تو میں ایک روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا۔ جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی۔ پھر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پہاڑ اللہ رب العزت نے کیلوں کے طور پہ یعنی میخوں کے طور پہ اللہ کریم نے لگا دیے۔ اب فرشتوں نے جب دیکھا زمین کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، جب اللہ رب العزت نے پہاڑ پیدا فرما دیے، اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید دنیا میں جو طاقتور چیز ہے وہ پہاڑ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، یہ امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہاڑ تو بہت طاقتور چیز ہے، پھر اللہ رب العزت نے لوہے کو پیدا فرمایا۔ لوہا ایسی چیز ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید یہ جو لوہا ہے یہ زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا فرمایا۔ جب پانی پیدا ہوا تو لوہے کو پانی کے اندر پھینکا گیا تو زنگ لگ گیا، لوہا ختم ہو گیا۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شاید پانی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ جب ہوا پیدا ہوئی تو ہوا اتنی تیز جو سمندر کی لہروں کو بھی بدلا دیتی ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، فرشتوں کے ذہن میں، کہ شاید ہوا زیادہ طاقتور ہے۔ اب وہ اس تعجب کے عالم میں اللہ کی حضور پوچھتے ہیں یا اللہ کیا ہوا زیادہ طاقتور ہے؟ تو رب نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ آقا کریم نے فرمایا وہ مسلمان مومن زیادہ طاقتور ہے، جو کسی کو صدقہ دے، کسی کی مدد کرے، ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں ایسا بھی کام کرنا چاہیے جو ریاکاری سے پاک ہو، جو دیکھنے سے پاک ہو۔ ہمیں ایسا کام بھی کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ دوستو، ہمارے معزز مہمان جناب رانا مبشر صاحب تشریف فرما ہیں۔ اب رانا مبشر صاحب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں یا سرکار کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ جناب رانا مبشر صاحب، رانا مبشر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے میں پیر طریقت رہبر شریعت جناب حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس آستانے پہ مدعو کیا اور حاضری کا موقع دیا، اور اپنے بہت ہی پیارے بھائی صاحبزادہ عمار شاکر بھائی کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا پیارا سیٹ اپ کیا ہے کہ دل خوش ہو۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے۔ سب حضرات سے گزارش ہے مل کے پڑھیں، اور حضرت صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیاری صلاح کی آج، تو میری بھی دعا ہے، خواہش ہے سننے والوں سے کہ سب اس پہ غور کریں۔ بہت ہی پیاری آپ نے صلاح کی، مل کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
آنکھوں میں دل میں عقیدت ہے آپ سے یا رسول اللہ، آنکھوں میں دل میں عقیدت ہے آپ سے، میں تو خود کچھ بھی نہیں میری قیمت ہے تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، میری قیمت ہے آپ سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ناز یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ اور جب تک تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا
ارحم لنا یا رب اور بےدام ہی بک جائی بازار نبی بےدام ہی بک جائی تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ماشاءاللہ جی بہت خوب اور بہت پیارے انداز میں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے بہت خوبصورت انداز میں جناب رانا مبشر صاحب بیان فرما رہے تھے دیکھیے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دام بک جاتے ہیں پھر اللہ کریم نے وہ عزتوں سے نوازا وہ عظمتوں سے نوازا کہ جب فتح مکہ کا موقع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ پاک میں داخل ہوتے تیرے گھر کے پھیر بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کملی والے کی نگاہیں تلاش فرما رہی ہیں ڈھونڈ رہی ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے جی لجپال فرمایا بلال مکہ فتح ہو گیا ہے فتح ہونے کی مبارک میں تجھے دے رہا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بلال یہ وہی مکہ ہے جس مکہ کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا تیرے ہاتھ اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوکی جاتی تھی اے بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا اور چڑھ کے اذان دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے ہیں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے تو میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت والا عشرہ ہے اپنے اخیش و اقارب اپنے احباب کا خیال رکھیے کیونکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور جو دیہاڑی دار مزدور ہیں ان کے لیے کافی پریشانی کا سامنا ہے ایسے تو حکومتی لیول پہ بھی ان کو امداد دی جا رہی ہے لیکن انسانیت کے ناطے ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں دیکھے اگر کوئی مستحق ہے تو اس تک یہ راشن یا جو بھی اس کی استطاعت ہے ضرور پہنچائے میں آپ کی ایک بات امام زین العابدین کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں
امام زین العابدین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، جنہوں نے وہ کربلا کا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ نے جب پردہ فرمایا تو آپ کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر، آپ کی پیٹھ پر کچھ نشانات نظر آئے تو حیران ہو گئے وہ غسل دینے والے۔ انہوں نے امام باقر کو بلایا، ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے امام باقر، آپ کے ابا حضور اتنی حلیم طبیعت والے، اتنی نرم طبیعت والے، یہ ان کے کاندھوں پہ نشان کس چیز کا ہے؟ امام باقر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ساری زندگی میرے والد محترم غربا اور مساکین کے گھروں میں اناج دیا کرتے تھے، اناج دیتے تھے، اناج کی بوریاں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ان کے گھروں تک دیتے تھے۔ ایک دن میں قریب ہوا، میں نے عرض کی، ابا حضور آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی عمر ہو گئی ہے، کمزور بھی ہو گئے ہیں، میں جوان بیٹا ہوں، مجھے بتلائیے، میں لوگوں کو گھر میں اناج دے کے آتا ہوں، میں آپ کی ڈیوٹی پوری طرح کروں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا بیٹا بات یہ نہیں ہے، تو جوان بھی ہے، اناج بھی اٹھا سکتا ہے، بوریاں بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن جس کے گھر اناج بھیجنا ہے مجھے اس کا تجھے نام بھی بتانا پڑے گا، اس کا یہ راز بھی فاش کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ فلاں بندے کے گھر جا۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ شرمندہ ہو، جب تک میں زندہ ہوں یہ کام میں خود ہی کرتا رہوں گا۔ ناظرین، یہ بات بتلانا مقصود اس لیے ہے کہ کچھ کام ایسے بھی رمضان میں کریں جو ریاکاری سے پاک ہو۔ رمضان المبارک کا ببرکت اور مقدس مہینہ رحمتیں لے کے ہمارے گھروں تک آ گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ دار کا روزہ کھلوایا جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت سارا راشن لے کے اس کا روزہ کھلوائیں، اگر پانی کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے اس کا روزہ افطار کرائیں گے، اللہ کریم آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ دوستو، رمضان المبارک کا یہ عشرہ رحمتوں والا انشاءاللہ استانہ عالیہ اویسیہ سے لائیو ٹرانسمیشن روز کی بنیاد پر انشاءاللہ ہوگی۔ اسی وقت انشاءاللہ تعالی کل ایک نیا ٹاپک لے کے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دعاؤں کا طالب ہوں، اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔